Assalamu alaikum dear students. I am Mahbub Jilani and in our class BS Computer semester 6 and our today's subject business communication में हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे. आज हमारा टॉपिक है एकेडमिक राइटिंग. लास्ट टाइम मैंने आपको म्यूट फॉर्म में इसकी वीडियो सेंड की थी, तो ताकि आप इसको पहले पढ़ लें और फिर मैं बाद में मेरा प्लान था कि बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इसको वॉइस के साथ आपको सेंड करूंगा ताकि आप भी तैयार हों. पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कस किए जाएंगे इसमें और ताकि आप बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें. तो सो फार एज एकेडमिक राइटिंग की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनालिटिकली, the breaking down of ideas with purpose of presenting information that depicts a clear understanding of a certain subject. Dear students, यहाँ आप ये जान लें कि एकेडमिक राइटिंग हमारी रोज़मर्रा की राइटिंग, जैसे कि हम किसी को टेक्स्ट कर दें या एक इनफॉर्मल किस्म की मेल कर दें या हम अपने व्हाट्सएप मोड में किसी भी लैंग्वेज में किसी भी टूटे हुए फिक्रों में विदाउट एनी प्लानिंग किसी फॉर्मेट को फॉलो किए बगैर हम कुछ बातें लिख के किसी को सेंड कर दें, इसको एकेडमिक राइटिंग नहीं कहते हैं. एकेडमिक राइटिंग एक एनालिटिकल राइटिंग है. तजज़िया करना है, हम किसी चीज़ को परख रहे हैं, हम अपने रीडर को किसी चीज़ के बारे में चीज़ दिखाए बगैर हम उसको अल्फाजों के ज़रिए विजुअलाइज कराएंगे. हम एक सफ़रनामा लिखें, हम ऐसे लिखें, या हम रिसर्च प्रपोजल लिखें, या हम थीसिस वर्क लिखें, या रिसर्च रिपोर्ट वगैरह लिखें. ये सारी बातें ऐसी होंगी जिसमें एक फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा, जिसमें एक ऑर्डर्ड फॉर्म में स्टेप्स होंगे जिसको फॉलो किया जाता है और एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है. तो सो फार एज एकेडमिक राइटिंग में कहते हैं जी इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग आइडियाज. अगर हम इसको डिफाइन करें कंसाइज वर्ड्स में, प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग आइडियाज इन अ रैशनल मीन मंतकी अंदाज में, ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म सिस्टमैटिक रीजनेबल माकूल अंदाज में और लॉजिकल वे में अपने ख्यालात को, अपने आइडियाज़ को, अपनी व्यूज़ को पेश करना एकेडमिक राइटिंग है. तो लेट्स सी एकेडमिक राइटिंग में कौन सी मेजर खसूसियात हैं वो अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं. इसमें आइडियाज़ होते हैं, प्रोसेस के अंदर रीजनेबल होती है एकेडमिक राइटिंग, रैशनल लॉजिकल वे होती है प्रेजेंटेशन की, सिस्टमैटिक वे होती है और ऑर्गेनाइज्ड होगी. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम ना कुछ लिस्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट्स की जिसमें एकेडमिक राइटिंग होती हैं, जो कि एकेडमिक राइटिंग के ज़ुमरे में आएंगी. फॉर एग्जांपल बुक रिव्यूज़. आपको कोई किताब दी गई है तो उसको आपने पढ़ना है, उसके बारे में उस का थीम लेना, उसकी स्ट्रक्चर लेना, उसका फॉर्मेट लेना, उसमें अगर कहानी है तो कैरेक्टर्स क्या है, उसका प्लॉट है उसमें या नहीं है, या कोई सफ़रनामा है तो किस किस्म का सफ़रनामा है, या कोई पॉलिटिकल राइटिंग है उसमें लैंग्वेज की खसूसियात क्या हैं. ये सारी चीज़ें बुक रिव्यू में आ जाती हैं. ऐसे राइटिंग भी एक एकेडमिक राइटिंग की एक फॉर्म है जिसमें आप देखते हैं कि उसके मेजर 3 हिस्से तो होते ही हैं. जिस तरह आपने लास्ट टाइम पैराग्राफ राइटिंग में देखा, तो मैंने बात की थी कि पैराग्राफ के भी 3 हिस्से होते हैं, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, मेन बॉडी और कंक्लूडिंग सेंटेंस. इस तरह ऐसे के अंदर भी आप से बात हुई थी कि ऐसे में भी एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, फिर न्यूमरस किस्म के पैरे होंगे जो आपके आइडिया को डिफाइन कर रहे होंगे, एंड में एक फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है. इस तरह रिसर्च रिपोर्ट हो जाए, रिसर्च प्रपोजल हो जाए, साइंटिफिक पेपर हो जाएं, ये या एकेडमिक जर्नल हो जाएं, ये सारे के सारे
اپنے اپنے سبجیکٹ میٹر کے لحاظ سے، اپنے فیلڈ کے لحاظ سے ایک اسپیسیفک فارمیٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ڈیزرٹیشن یا تھیسس ہو جائے، دیر آر مینی دیز آر ریٹن سو ٹو obtaining an advanced degree at college اور یونیورسٹی میں. ہم جب آپ فی الحال ابھی تو شاید آپ کو اس میں ریسرچ پرپوز رپورٹ لکھنے یا ریسرچ پرپوزل لکھنے کا کی پریکٹس کرائی جائے، آپ کے کرائی گئی ہوگی یا کرائیں گے آپ کے سبجیکٹ کے لحاظ سے. لیکن جب آپ اگلی کلاس میں جائیں گے، آپ ہائر کلاسز میں، تو آپ کو وہاں پر ریسرچ اچھی سے لکھنے پڑیں گے، تو جس کا ایک فارمیٹ ہوگا جس کے مطابق آپ فالو کریں گے. آپ لٹریری ریسرچ کر رہے ہیں یا سائنٹیفک کر رہے ہیں، دونوں کا اپنا اپنا علیحدہ فارمیٹ ہوتا ہے جو فالو کیا جاتا ہے. تو اس طرح نیکسٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکڈیمک رائٹنگ کی فارمز کون کون ہوتی ہیں، ٹائپس کون کون سی ہیں. ٹائپس میں ڈسکرپٹیو ٹائپ ہے، آرگومنٹیٹیو ہے اور نیریٹو ٹائپ ہے. اب ہم تینوں ٹائپس پر بات کریں گے. تو ڈسکرپٹیو جو ایکڈیمک رائٹنگ ہے اس میں یہ ہے کہ اٹ ٹیلز ہاؤ سم تھنگ لکس، فیلز، smells, taste and sounds. A good description is a word picture. کہ الفاظوں میں آپ نے کسی چیز کی تصویر بنائی ہے. آپ کا جو ریڈر ہے وہ آپ کے الفاظوں سے سمیل کر سکتا ہے، ٹیسٹ کر سکتا ہے اور ساؤنڈ فیل کر سکتا ہے جو آپ اپنی رائٹنگ سے ڈسکرائب کر رہے ہیں. So as much you make your reader feeling well, so will become your descriptive writing very valuable and usable. Narration بیانیہ انداز بھی ہو سکتا ہے رائٹنگ میں. To give an account or tell the story of something, someone or an event. Use of time, order to organize sentences. تو کہانی بیان کرنا، کسی واقعہ کو بیان کرنا ایک منظم انداز میں ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کوئی ناول بیان کر رہے ہیں تو ناول کا سٹارٹ، مڈل اور اینڈ ہوگا، یا کوئی کہانی ہے اس کو سٹارٹ، مڈل اور اینڈ ہوگا. کیریکٹرز ہوں گے جن کو مکمل طور پر آپ ڈسکرائب کریں گے. کہانی جو ہے وہ لاجیکل انداز میں چلے گی. کہانی کا جو پلاٹ ہے وہ کیریکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا کیریکٹر جو ہیں وہ کہانی کے پلاٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس طرح سارے کا سارے ایک آرگنائزڈ آرگینک باڈی بن جاتی ہے کہانی کی. تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو آرگنائز انداز میں لکھیں گے. تو یہ ساری باتیں ظاہر کریں گی کہ نیریٹو رائٹنگ میں بھی ایک فارمیٹ فالو ہو رہا ہوگا. آرگومنٹیٹو اور پرسویسو یہ ہے ٹو انڈیوس ریڈر ٹو بلیو ان رائٹرز اوپینین اور ویوز تھرو اپیلنگ ریزن، اور اس کو آپ کنونس کریں گے. تو اس طرح ہم اب آگے بڑھتے ہیں جس میں ہم کیریکٹرسٹکس آف ایکیڈیمک رائٹنگ کو دیکھتے ہیں. کیریکٹرسٹکس آف ایکیڈیمک رائٹنگ میں نمبر 1، ٹون آپ کے فارمل ہونی چاہیے. لینگویج ہو، کسی نہ کسی لینگویج میں لکھیں گے آپ، جو بہتر ہے کہ آپ اپنے ریڈر کی لینگویج کے مطابق لکھنے کی کوشش کریں، جو لینگویج وہ پڑھ بھی سکے، سمجھ بھی سکے. آپ کی اپروچ کیسی ہے، اس پر آپ کی گرفت ہے ٹاپک پر یا نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا چاہیے. تو اس کی ایک ضروری ہے کہ اس کی ایک آؤٹ لائن ہو جو آپ کو بھی ہیلپ کرے گی اور آپ کے ریڈر کو یا جو سننے اور دیکھنے والے کو بھی. تو ضروری ہے کہ اس ساری چیزوں سے پہلے پلاننگ ہو جس میں آپ سارے سٹیپس کو مد نظر رکھیں گے اور ترتیب سے لکھیں گے اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. اب ان کیریکٹرسٹکس پر بات کر لیں تو پلاننگ، دیر از اے سرٹن اماؤنٹ آف پلاننگ بیفور یو اسٹارٹ رائٹنگ دا پیپر. جس طرح آپ نے
پریزنٹیشن کے سلسلے میں سب سے پہلے پلاننگ کی تھی. تو پلاننگ از ویری امپورٹنٹ، جس میں آپ اپنی ضروریات، اپنے آؤٹ لائن کو ڈیولپ کریں گے. تو آؤٹ لائن کیا ہے؟ اے پراپر آؤٹ لائن از اے مسٹ فار ایکڈیمک رائٹنگ. ہیلپس یو فارمولیٹ یور thoughts, make you aware of certain relationship between the topics. It will help you to determine the pertinent information to be included in your paper. اس طرح پریپریشن اور آؤٹ لائن آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ کس طرح اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں، اپنی رائٹنگ کو کس طرح پرپزفل اور اینڈ تک لے جا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کرنے میں، اور ریڈر کو بھی آپ کا پوائنٹ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس سلسلے میں آؤٹ لائن جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ وہ ویری کر جاتی ہے. تو آپ پرسویسو رائٹنگ کر رہے ہیں یا آپ ڈسکرپٹیو رائٹنگ دے رہے ہیں، جس طرح لاسٹ ٹائم پچھلے پیجز میں ہم نے دیکھا، یا کہ نیریٹو انداز میں لکھ رہے ہیں، تو اس کے مطابق آپ کی ٹون تبدیل ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ کہ آپ کی کا جو کنسرن ہے وہ بچوں کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ ہے، ایج فیلوز کے ساتھ ہے، فرینڈس کے ساتھ ہے، آپ انفارملی لوگوں سے بات کر رہے ہیں یا کہ فارمل، یا آپ کیسے کریکٹر ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ ایسی سوسائٹی یا سیکٹ آف لائف سے تعلق رکھتے ہیں جو اتنے سویلائز نہیں ہیں، تو لینگویج آپ کی اس کے مطابق ہو جائے گی، ٹون آپ کی اس کے مطابق ہو جائے گی. یا آپ اگر کسی رائل فیملی کو یا ایلیٹ کلاس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، پریزنٹ کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق آپ کی لینگویج کی ٹون تبدیل ہوگی. تو اس کے علاوہ لینگویج کے سلسلے میں، لینگویج ان یور پیپر نیڈس ٹو بی کلیئر اینڈ ورڈز نیڈ ٹو بی چوزن فار دیئر پریسیشن. A thesaurus is a good tool to help you pick just the right word to explain the issues. ڈسکرپشن دینی ہے، نیریٹ کرنا ہے آپ نے کس چیز کو، یا آپ اپنی رائٹنگ میں کسی کو آرگومنٹ کر رہے ہیں، تو پراپر یوز آف ورڈ از ویری امپورٹینٹ. ورڈ سلیکشن، تاکہ آپ کا ویو کلیئر ہو جائے، پوائنٹ کلیئر ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو کنسرن ہے وہ کون سی سوسائٹی ہے، وہ سیولائز لوگ ہیں، ان سیولائز لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں یا کہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو آپ کا لینگویج چینج ہو جائے گی. آپ انگلش اسپیکنگ کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں اور کہ آپ اردو سے ہی یا کسی اور لینگویج سے ہیں، تو بہتر ہے کہ کولوکیل لینگویج، جو لوگ لینگویج بول رہے ہوں اسی میں بات کی جائے، تو آپ کا پوائنٹ بہتر کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ ہے جی کریکٹرسٹکس میں پوائنٹ آف ویو. آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کیا. جب تک آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ جمپل رہیں گے، ویوز جو ہیں آپ کے آئیڈیاز جو ہیں وہ آرڈر میں نہیں آئیں گے. تو ایک تو خود آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا چاہیے، دوسرا آپ اس انداز سے لکھیں، ورڈ سلیکشن ہو، فارمیٹ کی فالوئنگ ہو، یا آپ the point of view in third person, as the focus of the academic writing is to educate on the facts, not support on an opinion. تو تھرڈ پرسن میں ہو، پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو، ایک بہتر انداز میں پیش کیا گیا ہو. نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے جی اپروچ کیا ہو آپ کی. ڈیڈکٹیو reasoning is a big part of academic writing, as your reader have to follow the path that brought you to your conclusion. اپنے اپروچ کیا اختیار کی ہے، لوگوں پاتھ کیا فالو کیا ہے، تو ڈیڈکٹیو کی ہے یا انڈکٹیو کی ہے. آپ ان کو اگزامپل سے بات سکھا رہے ہیں یا کہ ڈائریکٹ کسی
کنکلوژن کو، فارمولے کو، تھیوری کو اپلائی کرا رہے ہیں. تو اس طرح ڈیڈکٹیو ہے آپ کی اپروچ یا انڈکٹیو ہے، یہ کلیئر ہونی چاہیے. بہتر ہے کہ آپ ان کو ایگزامپل سے بات کو ڈسکرائب کریں تاکہ لوگ آپ کو فالو کر سکیں ایزیلی. اس طرح ڈیڈکٹیو ریزننگ ہونی چاہیے. اینڈ انالیٹیکل اپروچ آر امپورٹنٹ in academic writing. Much planning and forethought are needed to have a well organized paper. Okay dear students, آج ہم نے اپنے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کیا ہے. پہلے آپ کو میں نے میوٹ میں بھیجا تھا آگے تاکہ آپ خود پڑھ سکیں. پھر میں نے اب آپ کو اپنی طرف سے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو سارے پوائنٹس کلیئر ہو جائیں. اس طرح اب آپ اس کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ بنا کے جمع کرائیں گے، اور مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پچھلی کسی قسم کی کوئی اسائنمنٹ جمع نہیں کرائی ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچر میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.